You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आरिफ मुज़फ़्फ़र प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब हमारे साथ हुआ करते होते हैं। आपकी वेबसाइट है www.bittertruth.uk। डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाह व बारकल्लाहु फीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका फॉर बीइंग विद अस। और 770 AM आपका अपना चैनल है। बेसिकली वी आर अ रेडियो स्टेशन एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट ऑन टेलीविज़न कोशिश यही होती है कि आपके साथ ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को शेयर कर सकूं। मगर मैं पिछला एक इंटरव्यू आपके साथ जो शेयर किया था, जनाब सिराजुल हक साहब का इंटरव्यू शेयर किया था। पाकिस्तान में मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 30 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे और अपने वालिदैन को भी काम करते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली वो माशरा ऐसा है कि उस माशरे के बीच में टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ 30 साल और उसके बाद जब मैं कनाडा आई तो आज से 4 साल पहले तक आई यूज़ टू गो एवरी ईयर पाकिस्तान। जाती मैं 9-10 दिन के लिए थी। ऑनेस्ट टू गॉड आई हैव नॉट इवन अ सिंगल बैड एक्सपीरियंस, नॉट इवन अ सिंगल बैड। आम आदमी इतना खूबसूरत है कि मैंने टेलीफोन भी कहीं छोड़ा, आप यकीन कीजिएगा, फ़ोन जब कॉल किया तो पता चला बाजी ताड़ा फ़ोन इत्थे पे है जो। दुकानदारों को जो लोग बाहर से जाते हैं, आपको पता ही है कि रकम जो और हमारी करेंसी की डिफरेंस की वजह से बाज़ औक़ात कलर्स की डिफरेंस की वजह से पेमेंट, मैं डिफेंस में ही शॉपिंग कर रही थी और मेन बुलीवार्ड पे बनारसी का एक स्टोर है। तो मुझे याद है मैंने पैसे पे किए, तो जब मैं गाड़ी की तरफ आ रही थी तो पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया। तो इट वाज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, वो 5-5 हज़ार का उन दिनों में नोट हुआ करता था। वो हमारे $50 के नोट से उसका रंग मिलता है। तो बंदा आया तो मेरे पास तकरीबन 25,000 कहता, बाजी आप पैसे ज़्यादा दे के आ गई हैं, अगली बात कर लें। आई वेंट टू समबडीज़ होम और मैं ये भी वही मेन बुलीवार्ड के ऊपर ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, मुझे वहाँ से शॉपिंग करने का मौका मिला। मैं किसी के लिए यहाँ से गिफ्ट नहीं लेके गई थी, वहीं से मैंने जाके ख़रीदा। तो उन्होंने मुझे मैंने उसको पैसे दिए माइक्रोवेव के, तो वो तकरीबन 9,000 के करीब मैंने ज़्यादा दे दिए थे। तो दुकान का मैनेजर मेरे पास आया, कहते जी वो अपने अकाउंटेंट को उसने बताया कि ज़्यादा पैसे, जो कैशियर था। तो बहरहाल इट्स बिटवीन मी एंड अल्लाह। तो मुझे उस आदमी की ऑनेस्टी पे इतना प्यार आया कि आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। आम आदमी इज़ वेरी ऑनेस्ट, मगर मुझे इतना पता है कि वहाँ का जो माशरा है उसमें जिस इंसान के पास पोजीशन है, चाहे वो अदालती पोजीशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की पोजीशंस हो, कोई भी पोजीशन वाला है, मैं कहती हूँ एक मेजर ईमान नहीं है लोगों को सूली पे चढ़ाने के लिए। तो वो लोग एक शरीफ आदमी को अपने दरमियान भर्ती होता नहीं देख सकते। बात हो रही थी जनाब सिराजुल हक साहब से, जब इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छी है जमात, मगर मैंने कहा जी आपको आने कौन देगा, कोई भी नहीं आने देगा, बिकॉज इतना करप्ट मुआशरा है। आपकी लीडरशिप में जो लोग पहुंचते हैं दे आर द मोस्ट करप्ट, चाहे उनके पास मुल्क की बागदौड़ है, चाहे वो अदलिया से मुतल्लिक हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक हैं, चाहे वो आपके आर्मी के ऑफिसर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द मोस्ट करप्ट पीपल जिन्होंने पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है। एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल आर द पॉलिटिशियंस, बिकॉज दे सेल देमसेल्व्स। और उससे भी बदतरीन हैं हमारे राइटर्स। ये वो कलम है जिसकी कसम खुदा ने खाई, ये वो अदालतें जिस पे हम कहते हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला आप दुनिया के सबसे बड़े जज हैं और ज़मीन के ऊपर इंसाफ जिन लोगों के हाथ है। हम उस माशरे में एक शरीफ इंसान की हुकूमत अगर आ भी जाएगी ना, तो उसको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार होगा। मगर वक्त के साथ हालात बदलते चले जा रहे हैं। अब हर इंसान के पास फ़ोन है, अब मामलात संगीन होते चले जा रहे हैं और मज़ीद संगीन होंगे। एनीवेज, लीविंग एवरीथिंग बिसाइड, आई लीव पॉलिटिक्स असाइड, मगर बहुत गम हुआ कि जब कनाडा में हैं और बहुत सारे मेरे जैसे आपके जैसे लोग जब यहाँ पे होते हैं ना, तो हमें राइट्स बड़े याद आते हैं, बड़े राइट्स याद आते हैं।
اور یہ معاشرے اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ یہاں پہ قانون کو دیکھ لیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، آپ کو ایمانداری ملتی ہے. ہم تو مینول آف لائف کو ہم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ کہا تھا کہ مت بیچو قرآن کی آیات کو. ہم تو قرآن کی آیتیں بیچنے والے لوگ. اینی ویز جو واقعہ ہوا یہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، وی آر ڈیفینیٹلی سیڈ، اور میرا خیال ہے ہر ذی شعور. مگر میں یہاں پر ایک چیز کو کوٹ کرتے ہوئے آئی لیو دس پلیس مائک اینڈ فون فار جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب تک کے لیے. بندہ مجھے کہنے لگا آئی اسپوک ٹو سمبڈی سیڈ جی آپ کی فوج آئے گی، آپ کے اب سارے اسمبلی والے بھی چلتے چلے آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ چرچ بنا دیں گے، ہمارے گھروں کو بنا دیں گے، جو ہماری عزت کی پامالی ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ ایک شریف پولیس آفیسر جو کہ کرسچن کمیونٹی کا تھا، اس کو سزا کس چیز کی دی گئی؟ اس کی ایمانداری کی. اگر کوئی مر گیا تو اس رشتے کو کوئی کہاں سے لے کے آئے گا؟ آئی ہیو کرسچن کمیونٹی ہیئر ان کینیڈا. مجھے کمل جی ہیں، انہوں نے بھی کال کر کے یہی لفظ کہا کہ جن کے چلے گئے ان کو آپ واپس لا سکتے ہیں کیا؟ آپ لے کے آئیں گے ان کو واپس؟ جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ کا مائک، آپ کا کیمرہ، آپ اپنی بارے میں بتائیے، بیکاز میں تو بہت کمزور انسان ہوں، اور میں اس بات کو اوپنلی ایگری کرتی ہوں. میں ان کمزور انسانوں میں ہوں جو شاید جب بس نہیں چلتا تو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مار کے دم لیتے ہیں. مگر میرے اور میرے جیسے 50، 100، 1000، 1,00,000 بندوں کے مرنے سے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کو تو ہوس ہے اقتدار کی. جی ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب کریم اور رحیم کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ابھی میں اللہ کی طاقت و توفیق سے جو میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہو. آپ نے اپنے انٹرو میں جو پہلی باتیں کی ہیں، جو الفاظ اپنے استعمال کیے ہیں، مجھے اتفاق ان سے واقعی بات تو صحیح ہے، جب دل سوزی سے آپ انٹرو کر رہی تھی. لیکن آپ نے آخر میں جو جڑا والا کا جو واقعہ اس کے بارے میں جو بتایا ہے، اس کے بارے میں آپ سے یہ جڑا والا آپ یہ کو پہلا واقعہ تو نہیں ہے پاکستان میں، بلکہ اب تو مہذب دنیا میں بھی آئے روز ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. دور نہ جائیں، امریکہ اور یورپ میں آئے دن مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے کئی واقعات رونما ہوتے ہیں. چند دن احتجاج ہوتا ہے، لیکن ایک واقعات کے نامزد مسلمان کو اظہار آزادی کے نام پر اگلے کسی اور واقعے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے ہمسایہ ملک انڈیا میں تو ایسے واقعات روز ہوتے ہیں. اب عالمی میڈیا بھی اس پر چیخ اٹھا ہے، لیکن آپ کا سوال کوئی جڑ والا پاکستان کے بارے میں ہے. ویسے اس ملک کے بارے میں جس کو ہم نے مملکت خداداد اور موجوداتی ریاست بھی کہتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کو، بالخصوص عیسائیوں کو، قیامت تک کے لیے ایک معاہدے میں امان دے رکھی. یعنی اگر ہم ان عیسائیوں سے ایسا ناروا سلوک کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والے یقیناً مجرم ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ایک اصل راستے کی خاص پالیسی کے تحت پاکستان میں ایسا کیا جا رہا ہے؟ ایک خاص طبقے کی یہ پالیسی ہے کہ لوگوں کو مذہب کی آڑ میں اس قدر بزدل بنا دو کہ وہ محرومیوں کو، قسمت اور ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں. یعنی حقوق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مسلحت قرار دے دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر موت کا معین دن سمجھ کر چپ ہو رہے ہیں. یعنی غلام قومیں بد کرداروں کو بھی دوتا مان لیتی ہیں، اور آزاد قومی عمر بن خطاب جیسے بے مثل حکمران کو بھی اس کا بھی محاسبہ کرتی ہیں. جس دن ہم نے اپنے بچوں کو یہ ذہن نشین کرا دیا کہ ہمارے ہیروز وہ نہیں ہیں جو جنگ و جدل میں اور خون بہانے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، بلکہ جس دن ہم نے انہیں یہ سکھانا شروع کر دیا اپنے بچوں کو کہ ہمارے ہیرو تو وہ ہیں جو انسانی اور حیوانی زندگی کا احترام اپنے رب کے خوف کا حکم سمجھ کر خود پر فرض کر لیتے ہیں، اور ان کی راتیں اللہ کے خوف سے سجدوں میں جھکی رہتی ہیں، اور یہ ہیرو ہمارے سائنسدان، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، ہمارے استاد بنیں گے، تو پھر ہی ہمارے معاشرے سے ہمارے بچے جرائم اور تشدد سے نفرت کرنا سیکھیں گے، اور ایسے پھر چڑھا والے کے واقعات پھر دوبارہ نہیں ہوں گے.
اس لیے اپنے بچوں کو حق اور باطل میں فرق سمجھاتے ہوئے ایسی زندگی سے محبت سکھائیں جو ہمیشہ کی اخروی زندگی کا زیادہ راہ بن سکے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے میری بہن کہ ہماری ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے، اور اقتدار کے حصول کے لیے ہم نے سارے ملک کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ملک میں ایک ڈپٹی کمشنر کے حکم سے تمام تعلیمی ادارے اس لیے بند کر دی جائیں کہ ہمارا جی فلاں فلاں آدمی جو باہر سے آ رہا ہے، تو اس ملک کی مقبولیت کیسے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اگر اپنی اقلیتوں عیسائیوں کے ساتھ جو کام کیا ہے جڑوالا کے اندر، میں اس بات کو نہیں کہتا کہ آپ ہمیں یہ مثالیں دیں کہ امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، اس کا بھی ہمیں پتا ہے، اس کے بارے میں احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کر رکھا ہے عیسائیوں سے، اس میں ان کو قیامت تک کے لیے امان دے رکھی ہے جس کو ہمارے ریاست میں یہ ہو۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو معاہدہ ہے، مطلب فتوح البلدان میں پڑھ لیا، 12 شرائط اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی شرائط ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے مطلب ہے کہ بھی کسی اور دوسرے مہذب معاشرے میں ایسی شرائط ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے تو نہ صرف یہ کہ قومی جرم کیا، انسانی جرم کیا، ہم نے تو ایک بہت بڑا اس بھی عظیم جرم یہ کیا کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی جو ان کو دیا گیا تھا۔ باقی رہی اس کی تحقیق اور تفتیش وہ ہو رہی ہے، ابھی قبل کچھ کہنا مشکل ہے۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، ادھر بھی موضوع ٹھہرے رہے ہیں، اس سے میں ان چیزوں کو ابھی زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن بہرحال ایک یہ دو تین باتیں جو ہے اس میں جو سامنے آئی ہیں جس کی تصدیق بھی میں نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ تقریباً کو 250 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور 250 آدمی میں سے 6 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو کہ اس واقعے کے پیچھے تھے، اور پتہ چلا کہ وہ ساتھ والے دیہات کے اندر وہ پچھلے کو 1 مہینے سے رہ رہے تھے، اور وہ باقاعدہ طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ TTP سے بھی جوڑا جا رہا ہے، ہمسایہ ملک کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ وہاں سے لیکن یہ ہے کہ بجائے کہ ہم یہ کریں بعد میں لکیر کو پیٹیں، ہماری ایجنسیاں کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ مطلب اس پر غور کیا کہ بھائی ساتھ والے گاؤں کے اندر یہ لوگ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو قانون بنایا تھا کہ بھائی جو باہر کے لوگ آئے تو کرایہ داروں کے بارے میں بتایا جائے، تھانے بتایا جائے، کیا تھانے میں ان کی رپورٹ ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے جنہوں نے رپورٹ نہیں کی۔ پھر یہ بھی پتا چلا کہ وہاں سے باقاعدہ رات کے اندھیرے میں 2 بسوں کے اندر لوگوں کو وہاں پہ لایا گیا اور گاؤں کے باہر چھوڑ کے وہ بسیں وہ چلی گئیں تاکہ پکڑا جائے، لیکن اس کی بھی ویڈیو بن چکی ہیں، آ چکی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اس میں شامل تھے، وہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور ان کو کچھ لوگوں کو انہوں نے فیصل آباد سے گرفتار کیا ہے، کچھ کو لاہور سے، کچھ کو جیسلمیر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور جنہوں نے اپنی جرائم کا اعتراف کر لیا ہے انہیں بتا دیا گیا۔ اب اس سے زیادہ میں اور بھی باتیں ہیں لیکن میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ 200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہمسائے ملک سے، اور یہاں وہاں ہمسائے گاؤں سے اور پیچھے سے اور آگے سے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ TTP کو بھی ہم نے مورد الزام ٹھہرا دیا، ہمسایہ ملک کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا۔ ہمسایہ ملک کے اوپر تو دنیا کے کسی ملک کا قرض بھی نہیں ہے۔ ہمسایہ ملک جو ہے وہ تو چاند کے اوپر پہنچنے والا ہے۔ آئی ایم ویٹنگ فار دا نیوز کہ چندریان 3 جو ہے دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو چاند کی نارتھ سائڈ کے اوپر لینڈ کرے گا اب سے تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک؟ ہمسایہ ملک تو وہاں پہنچا ہوا ہے، ہم کسی اور چیز کا کر رہے ہیں۔ TTP کا تعلق افغانستان سے بتایا جاتا ہے، افغانستان کے اوپر قرض ہے کوئی نہیں ہے، دے آر امپروونگ، دے آر آرٹیفیشل ریور بھی انہوں نے بنا لیا، دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ پاسبل۔ ہم صرف ان کے نیگیٹو ہی دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ بھی ہم سے آگے نکل جائیں گے، اور ہمارے ادارے کسی اور چکر میں ہیں۔ سچ کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے، بہت ہی کڑوا ہے، تو ہم تو کسی اور ہی چکر میں چل رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، وی لرن فرام آور مسٹیکس۔ مجھے اگر آپ وضاحت کی اجازت دے دیں، بات یہ ہے بہن کہ امریکہ تو بہت پہلے سے چاند پہ جا چکا ہے، روس کے سیارے بھی وہاں پہ سیاروں کی گردش میں ہیں، کیا اگر یہ لوگ آج کو ظلم کریں تو کیا اس کے بارے میں ہم اپنی زبان نہ کھولیں؟ کیا یہ نہ بتائیں کہ یہ لوگ متصف ہو رہا ہے؟ کیا انہیں بڑی ظلمہ قرار دے دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ظلم بھارت ظلم ہے، خون بھارت خون ہے، بہتا ہے تو ظلم بس ظلم ہے، بس مٹ جاتا ہے، اور خون بھارت خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، تو ایسی بات تو ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ وہ چاند پہ جا رہا ہے اور یہ ترقی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ترقی ان کے ہمارے سامنے موجود ہے، ترقی معکوس بھی ہوتی ہے بعض کا۔
اب امریکہ تو آج سے کئی برس پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے وہ چاند پہ چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جتنے ممالک میں جارحیت کی ہے تو کیا اس کو جائز قرار دے دی جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے تمثیلاً ذکر کیا ہے، فوری طور پہ اس سے میں گزرا ہوں. میں نے کہا میں کچھ باتیں اور بھی بہت سی ہیں، لیکن میں نے اس کو اس لیے نہیں یہاں پہ کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی بات صدقہ اطلاعات کے بغیر نہیں کرنا میں نہیں ضرور سمجھتا، یہ گناہ ہے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو، سنی سنائی بات کو سن کے بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے. مجھے تو اس بات سے خوف آتا ہے. لیکن میں ایک اور عرض آپ سے کر دوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں، آپ نے کو اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ جرائم گن رہے تھے، آپ اس میں بتا رہے تھے یہ بھی ذمہ دار ہیں اور رائٹر بھی ذمہ دار ہیں جو لکھتے ہیں. تو میں آپ اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کو چھوٹی سی تفصیل آپ لے کے چلنا چاہتا ہوں. کچھ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی کرتے ہیں. کچھ لوگ، کچھ لفظ جو ہے حفاظت کرتے ہیں اور کچھ ہمیں خطرات میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہم بڑے غیر متدل آدمی ہیں، باتیں کہتے ہوئے سوچتے نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. کچھ الفاظ جو ہے دل پر وار کرتے ہیں، جو جگر کو تار تار کر دیتے ہیں، اور کچھ لفظ جو ہے مخاطب کو آپ کا گرویدہ کر لیتے ہیں. آپ کا وہ آپ کے الفاظ پر رشک آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو وہ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے. ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے میری بہن. ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے، جس سے یعنی یقین کریں جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے تو سمجھ میں آیا کہ لفظ صرف معنی ہی نہیں رکھتے بلکہ یہ تو بڑے تیز دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں. یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو تار تار کر دیتے ہیں. یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا کر پاش پاش کر دیتے ہیں. اور اگر ان لفظوں کے ہاتھ میں لہجے کا اثر تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے میں قدرت رکھتے ہیں. اس لیے اپنے لفظوں کے بارے میں حد درجہ محتاط رہنا چاہیے. انہیں ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ آپ کی ادائیگی کے غلام ہیں اور آپ ان کے بادشاہ. اور آپ جانتی ہیں کہ بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے حاکم اور بادشاہ کو جواب دے ہے جو حکم الحاکمین ہے اور شہنشاہ کا شہنشاہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے جب جلال میں واقعہ ہوا تو مساجد میں جو اعلان کیا گیا، میں اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اگر آپ کہیں گے میں بھیج دوں گا. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے میں اس کی طرف میں نے ساری یہ تمہید باندھی ہے. اس الفاظ میں یعنی باقاعدہ طور پہ جو ہے یعنی اشتعال دلایا گیا لوگوں کو، مسلمانوں کو اشتعال دلایا گیا، جس کے بعد لوگ گھروں سے باہر آ گئے. لوگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں معاشرہ ہمارا ایسا ہے، وہ تعلیمی بہت فقدان ہے. مذہب کے نام پہ انہیں ابھرا جاتا ہے اور مذہب کے نام سے بڑے دنگے فساد بھی کروا دیے جاتے ہیں. یہ ہر ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی یہ ہوتا ہے. میں نے ہندوستان کا نام دیا تو کہا ہندوستان میں سے انکار کر دیں، وہاں پہ ہوتا ہے، روز ہوتا ہے، آج بھی ہوا. اور بہت بڑا پٹنہ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے وہاں پہ، اس میں کچھ فسادات میں اس میں وہاں پہ کیے گئے وہاں پہ. تو باعث یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جو الفاظ کے میں نے کہا کہ ہمیں اگر اس بات پہ غور کر لیں، الفاظ کی ادائیگی پہ غور کر لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم بہت بڑے فساد سے، بہت بڑے خطرات سے بچ سکتے ہیں. یہ میری گزارش تھی آپ سے کہنے کی. شکریہ سر، میں نے تو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا، مگر یقیناً حقائق بہت کڑوے ہوا کرتے ہوتے ہیں. اب الفاظ میرے جیسے کو آپ نے بڑی خوبصورت تحریر بتائی اور میرے دل کے اوپر اس تحریر نے، میں نے پہلے بھی پڑھ چکی ہوں اس کو اور آپ کے کہنے میں بڑی تاثیر تھی، بڑا اثر ہوا. مگر میں نے تو ہمیشہ اس بات کا بھی ڈیفینڈ کیا کہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ کچھ تو پیڈ ہوتے ہیں اور کچھ جب ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اب لٹ تو گیا ہی، اب مطلب آپ نے مجھے بے لباس تو کر ہی دیا ہے تو اب میں سب کچھ کر کے جاؤں. جہاں تک رہا کہ ہمسایہ ملک کا جب آپ نے کہا تو آپ نے پھر امریکہ کا کہا کہ چاند پہ سب سے پہلے پہنچا ہے. سب سے پہلے رشیا پہنچا تھا، امریکہ بھی پہنچ چکا ہے. مگر دس از اے گریٹ تھنگ، اس سے پہلے 3 بار کوشش کی چاند کے نارتھ سائڈ کے اوپر لینڈ کرنے کی. نو کنٹری کوڈ لینڈ آن نارتھ سائڈ. ابھی ریسنٹلی پرسوں کی بات ہے، کل کی بات ہے کہ رشیا کا جو مشن تھا وہ ظاہر ہے عین سرفیس پہ جا کے کریش کر گیا. انڈیا کا بھی اس سے پہلے 2 بار کریش کیا ہے. سو دس از دا فرسٹ ٹائم یہ چاند کی وہ سائڈ ہے جو سورج سے ہٹ کے ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پانی وغیرہ ہوگا. تو انڈیا از دا فرسٹ کنٹری ٹو لینڈ آن دا نارتھ سائڈ آف مون، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ امریکہ تو سب سے پہلے، تو امریکہ نے تو ہمیں یہ بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ پاکستانی اب پیسے کے لیے، ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں. سر یہ بہت بڑی گالی ہے. کسی مرد اور عورت کے بیچ میں بھی کتنا جھگڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ ماں کو گالی دیں اٹ اینڈز ان ڈائیورس، ٹھیک. بٹ ہم پھر بھی امریکہ، میں خود نارتھ امریکہ میں بیٹھی ہوں، میں کسی اور کو کیا، بیکاز ڈالر از اسٹرانگ اور ہماری لیڈرشپ
کیونکہ وہ وہاں حکومت کر رہی ہے، ان ملکوں کے جوتے چاٹتے ہیں. دیٹس آل واٹ اٹ از. مگر عام عوام تو پس رہے ہیں نا. عام عوام کا کسی کو سر فکر نہیں ہے، عام بندے کا کسی کو فکر نہیں ہے. پاکستان کے عام شخص کو آپ بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بیکاز ہماری لیڈرشپس، اور اس میں لیڈرشپس جو ظاہری بھی ہے اور جو پیچھے سے لیڈ کر رہی ہے، دے آر لیڈنگ آر ینگ جنریشن ٹورڈز اے رانگ سائڈ، اینڈ this will be fatal in the long run. بہرحال that's my سوچ. اور اینی ویز آپ کی ہر بات بہت کمال کی ہے، بالکل الفاظ اچھے ہونے چاہیے، مگر دنیا کا تجربہ کون سا اچھا ہے، کون سا اچھا ہے. I feel ashamed when I go out and I say I belong to Pakistan. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں تو ملالہ یوسفزئی کی اسی کو لڑ لڑ کے مر گئی تھی. جب لوگ مجھے ملتے تھے، oh so you're from Pakistan, how come a Pakistani woman is so bold, so you got education. I said جا کے دیکھو وہاں پہ لڑکیاں کتنی بولڈ اور بہادر ہیں. میں تو آج تک اسی کو لڑ لڑ کے رہ گئی تھی، مگر اب پوری انٹرنیشنل میڈیا جیسے کور کر رہا ہے پاکستان کو. I feel ashamed. اب آپ نے پاکستان کے عام لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پس رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے، مطلب فرق تو نہیں پڑتا نا. نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری دراصل ایک اور بدقسمتی جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم علم و دانش کے نام پر ہمارے جو ہے نا، ہمیں علم و دانش کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے. یہ ہمارے آئے دن ہمارے دانشوروں کے ہاتھوں جو ہو رہی ہے نا، ہماری جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ اپنے غربت کا علاج 5 یا 7 سٹار ہوٹلوں کے یخ یا گرم میزوں میں بیٹھ کر اپنی دھواں دار تقریروں میں بتا رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہی دانشور علمی ڈھول بجاتے ہوئے اپنے علم کی ابقائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان دنوں ملک میں اقتدار کے حصول کا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. اب جب سے نگران حکومت آئی ہے، اب آگے یہی ہو رہا ہے. میں اس لیے کہا نا، اقتدار کے حصول کا جو وائرس ہے وہ آ چکا ہے. شہباز شریف صاحب مشاورت کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس آ گئے ہیں. یعنی پاکستان کا بہتری کا علاج، غریبوں کا علاج جو اب نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے، لگتا ہے یہی ہے. اور دوسرے زرداری صاحب نے آج سے وہ پنجاب میں ڈیرے لگا لیے ہیں. یعنی سیاسی جماعتیں پلاننگ کے نام پر ڈھیروں کتابیں، رپورٹیں، بروشر کے نام پر مارکیٹ میں لا رہے ہیں آج کل وہ. لیکن ان حضرات کو میں آپ کے توسط سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ لاہور کے بیچ چوک میں اس ردی کے ڈھیر پر ضرور نگاہ دوڑائیں. جو انارکلی لاہور سے جب جائیں نا، مال روڈ کی طرف سے نہ جائیں، تو جب مال روڈ سے انار کی طرف جائیں تو جہاں آپ کو اس گندی اور غلیظ سڑک پر بیش بہا قیمتی کے موتی چھپائے زبان ہاتھ سے اپنی فریاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں پہ سر سید، حالی، غالب، ابن سینا، فرانی، اقبال، قائد اعظم، ہمارے بہت دیگر مشاہیر پر لکھی ہوئی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی، سڑکوں پر پڑی ہوئی اور گندی سڑک پہ پڑی ہوئی. اس کے مقابل میں شو کیس میں سجے ہوئے جوتے بھی دکھائی دیں گے. جوتوں کی دکان ہے، وہاں جوتے بھی دکھائی دیتے ہیں. وہاں یہ سوچ لیں، جو اقتدار کا جن کو چسکا لگ گیا ہے اور جو وہاں آنا چاہتے ہیں، ان کے یہ جو آج کل انتخابی بروشر جو چیزیں جو شائع کر رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا. پھر دوسری طرف آپ کو میں یہ بھی عرض کر دوں، جو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یہ دانشور عمل کے لحاظ سے اتنے کورے ہیں کہ قوم کو بتائے ہوئے فارمول پر خود جمش تک نہیں کرتے. اور اس قوم سے وہ توقع کرتے ہیں کہ جب یہ اپنی ہم لیڈر سواری سے نیچے اترے تو اس کا دروازہ کھولنے کے لیے میزبان قطار میں کھڑے ہو جائیں، نعروں کی گونج میں ان کو جلسہ گاہ یا تقریر کے جوہر دکھانے والے ہال کے سٹیج پر پھولوں کے ہار پہنا کر بٹھائیں. یہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کو چوما جائے، زور سے نعرے لگائے جائے. یعنی پھر میزبان جو ہے تعارفی کلمات میں زمین آسمان کے کلابیں بنا دے اور اپنے ان کے کارنامے بتائے لیڈر کہ اس نے یہ کیا، اپنے دور اقتدار میں یہ کیا. بہن یقین کیجئے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا، وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی، وہ ارادہ جو عزم نہ بن سکا، اور وہ عزم جو کسب نہ بن سکا، اور وہ کسب جو عمل نہ بن سکا، اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا، اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا، اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا، تو میری بہن ایسے علم کے بارے میں تو میرے رب نے بمانگ دوست تنبیہ فرمائی ہے. کمثل الحمار یحمل اسفار، یعنی ان کی مثال گدھے کی سی ہے جن میں بڑی بڑی کتابیں لگی ہوئی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے بہن کہ اگر آپ جن دونوں اس دوسرے آپ کی دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، آپ نے بتایا کہ بھئی وہ چاند کے جنوبی حصے پہ اتر رہا ہے، ہندوستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. جی ضرور اترے،
میں یہ نہیں کہتا، مطلب میں اس کا حق ہے، وہ پیسے خرچ کر رہا ہے، لیکن جو ہندوستان میں کروڑوں افراد ٹوائلٹ کی سہولت سے محروم ہیں، اس کا بھی تو سوچ لیا جائے۔ ایک کے پاس بجلی بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، پاکستان میں تو نہیں، ساروں کے پاس روٹی بھی ہے، آپ نے گاڑی بھی ہے۔ مقابلے کی سر بات کر میرا رہے جب اپنے گھر ہی نہیں ٹھیک تو میں دوسرے کی باتیں کرنے میں اپنی انرجی کیوں ویسٹ کروں؟ نہیں دیکھیں، میں پاکستان کی کمزوری تو سر میرا اپنا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی پوری کی پوری توجہ ایک ہی طرف لگائی ہوئی ہے، تو پاکستانیوں کو کیا حقوق، جو غریب لوگ ہیں ان کو حقوق ملے ہوئے ہیں؟ میں اس کی میں پاکستان جنہوں نے نہیں دی ان کی میں وکالت تو نہیں کر رہا، میں تو ان کے خلاف باتیں کر رہا ہوں۔ تو سر ہندوستان کی آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، بٹ دے آر، پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں آپ دیکھیں ایوری ہائیسٹ پوزیشن از آکیوپائڈ بائی این انڈین۔ میری بات سن لیجیے، میں نے تو پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، ان کی بھی، ان کو بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ میں تعریف تو نہیں کی کسی کی، لیکن میں چاہتا ہوں اگر آپ کریں سر اپنے گھر کو درست کریں، میرا خیال ہے وی ہیو ٹو فوکس آن آر اون ہوم۔ بلینکس چھوڑ جاتی ہیں، میں تو انہوں فل کر رہا ہوں، آپ کے جو بلینکس جو ہے نا ان کو فل کرتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ بلینکس کو نہیں فل کر رہے۔ انڈیا برا ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ کے عرب ممالک ہائیسٹ ایوارڈ دے رہے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر کو۔ ابھی بلکہ جو 15 اگست ہے، دبئی میں دیکھیں کیا کمال سے سیلیبریشن ہوئی ہے، گورنمنٹ نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ آئی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم، آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہاؤ کین وی امپروو آر اون کنٹری، وچ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، انلیس کہ انٹل ہمیں اتنی بری چوٹ پڑے، اتنی بری چوٹ پڑے، شاید دیٹ مائٹ چینج اس، بٹ ادروائز نتھنگ از۔ اب بھی جو کابینہ آپ کی بنی ہے سارے سفارشی فار گرانٹیڈ لوگ اس میں آئے ہیں، مجھے بتائیں کون سا ایلیجیبل آیا؟ ایک کا نام دیجئے گا۔ سفارشی، سارے سفارشی۔ بھٹا گول ہوا سفارشیوں کی وجہ سے، اسٹیل مل کا بھٹا گول ہوا سفارشیوں کی وجہ سے، آپ کی حکومتوں کے بیچ میں جو لوگ آئے سفارشیوں کی وجہ سے۔ تو جب اگر اوپر والا کر رہا ہے تو غریب کا کیا قصور ہے؟ لیٹ ہم ڈو ایز ویل۔ آپ یہی تو میں چیخ رہا ہوں، جس سے کہتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، پروگرام بھی کرتا ہوں، یہی تو باتیں کر رہا ہوں میں۔ آپ تو میری ہی بات، اللہ بہتر کرے، اللہ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، آپ لکھتے رہیں۔ مجھے اس کا بڑا پیارا ایک گیت لگتا ہے، میں ریڈیو پہ اکثر لگاتی ہوتی ہوں، شہزاد رائے کا، لگے رہو بھائی لگے رہو، جس کے پاس جو ہے کماؤ۔ زندگی میں انسان کی پیٹ کی آگ کو صرف قبر کی مٹی نہیں بھرنا۔ وما توفیق الا باللہ، میں کہتا ہوں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ کرنا چاہیے ہمیں، حق کی بات کہنی چاہیے۔ مطلب ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، ہم تو امت ہیں، ہمیں تو قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، یعنی یعنی تمہارا جو کام ہے، تم خیر امت ہو، تم رسول کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ کام نبی والا آپ کے ذمہ کر دیا گیا ہے، تاکہ آپ بدی سے روکیں، حکم دیں، اور نیکی کا حکم دیں، اور بدی سے روکیں آپ، اگر آپ ایمان والے ہیں۔ یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اسی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو ہے یہ بات جو آج کہنے کی توفیق مل رہی ہے، لکھتا بھی ہوں، جو کرتا ہوں، مقصد یہ ہے، میں تو آپ سے وہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں قرآن کی دلیل سے، حدیث کی دلیل سے اگر ہم بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے دوسرے ممالک ترقی کر گئے ہیں، کبھی ہم بھی ترقی میں تھے، افسوس یہ ہوتا ہے، اس کی بھی باتیں ہم سے کی گئی ہیں، لیکن میں آج کے دور میں پھر آ جاتا ہوں، ہمیں تو لوٹ لیا 76 برس سے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے دنوں میں نے جو کال پر یوم آزادی پہ جو آپ نے ذکر کیا، میں نے اس پر لکھا، میں نے تصویر، بلکہ میں نے تصویر بھی لگائی کہ 76 برس ہو گئے چلتے چلتے پاکستان نہیں ابھی تک آیا۔ اب دیکھیں، جس پاکستان کی میں ذکر کرتا ہوں، وہ پاکستان، وہ جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موجزاتی ریاست ہمیں عطا فرمائی، 27 رمضان کی رات کو ہمیں متبرک رات کو ہمیں عطا کی گئی۔ ہم نے اللہ سے اوف بالعہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں اس زمین کا ٹکڑا دے جہاں پہ ہم تیرے نام کی حکمرانی ہو، تیرا حکم ہے، تم نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر ہمیں مسلمانوں کو۔ تو یہ کہا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، صحابہ سے چیخ پڑے تھے، کہا گیا تھا کہ اے مسلمان، ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول کے اوپر۔ تو صحابہ چیخ پڑے، رو پڑے، کیونکہ ایمان لے تو ان کے سب اس رسول اللہ کے سب مخاطب تھے، تو ایمان لائے ہوئے تھے۔ ان کا حق کا تو کہا، جیسے ایمان لانے کا حق ہوتا ہے جیسے ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے
جو کام ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ہمارا رہنا کھانا پینا سہنا ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جڑا واقعے کے بارے میں تو مسلمانوں کو ملزم ٹھہرا رہا ہوں. میں نے کل ہی آپ کو ایک ویڈیو بھیجا ہے جس میں ایک عیسائی جو ہے جڑا والا کا وہ باقاعدہ وہ کہہ رہا ہے وہ سیکورٹی آفیسر ہے، اس نے کہا کہ ہمیں اہل حدیث والوں نے پیغام بھیجا ہے کہ کل صبح 9 بجے آپ ہماری مسجد میں آ جائیں، جس طرح آپ چرچ میں عبادت کرتے ہیں ایسے ہی آ کے ہمارے یہاں عبادت کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور رو رہا تھا. یہ بی بی سی نے دیا، یعنی بی بی سی نے بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. ہماری تاریخ تو اتنی خوبصورت ہے کہ وہ نبی جس کی خاطر آج لوگ یہ ختم رسالت کے جو قوانین بنتے پھر رہے ہیں، ان کے نواسوں تک کو شہید کر دیا تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس نبی کی شان پہ مرتے ہیں، مگر 4 خلفاء جو یار غار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی تھے، ان کو اسیسینیٹ کر دیا تھا. ایسے ہی آپ سے بات کرتے کرتے میری اپنی یادداشتوں میں ایک لائن مجھے ملی. امام حسین میدان سے ہٹ گئے اور خلافت کا میدان امیر معاویہ کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں امیر معاویہ کا خط ملا تھا جس میں خون خرابے کا ذکر تھا، مگر حضرت امام حسین خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. تو بہرحال یہ تو میری تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. بالکل صاحب، مسلمان دنیا کی بہترین قوم ہے، حکومت کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، دیٹس اے گریٹ. اور پاکستان کے مسلمان تو ون آف دا فائنسٹ مسلمان ہیں. چاہے آپ ہماری عدالتیں دیکھ لیں، خدا کا اصل قانون پاکستان کی عدالتوں میں ملتا ہے. غریب کی زندگی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. خلفائے راشدین کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے چاہے وہ آرمی کے لیڈرز ہوں، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے وہ ہمارے بیوروکریٹس ہوں، اور چاہے ہمارے عدلیہ کے اعلیٰ جج ہوں، رات کو سوتے نہیں، ساری رات سڑکوں کے اوپر گشت کرتے ہیں کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں سو گیا اس ملک میں. اس ملک میں عدل کا نظام برقرار ہے. کیا ہر انسان کو انصاف مل رہا ہے؟ اور میں تو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں، چاہے وہ پاکستان کی کوئی بھی اعلیٰ، کیونکہ صاحب اقتدار تو وہی لوگ ہیں نا، غریب کو تو انہوں نے ہی پرووائڈ کرنا ہے نا. تو دے آر ڈوئنگ دیئر لیول بیسٹ. بہت شکریہ سمیم بھائی آپ کا آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا. یس، میری شاید زندگی کی اینک مختلف ہے، آپ کی زندگی کی اینک مختلف ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم یوں ناصر رہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل رکھے. اور یہ الفاظ تک نہیں، یہ الفاظ تک نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی میں نے بھگتنا وہی ہے جو میں نے اس دنیا میں کیا ہے. مجھے قبر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ تو سمی بھائی آپ نے بیل آؤٹ کرنے آنا ہے، نہ مجھے کسی میرے بیٹے نے بیل آؤٹ کرنے کے لیے آنا ہے. وی ہیو ٹو بھگتوفائی واٹ وی ڈو. بہت شکریہ جی. مجھے پھر ایک اجازت دیجیے ایک بات کہنے کی. ابھی آپ نے جو حضرت حسین کے خط، یہ خدا حافظ کر دیجیے. ابھی آپ نے جو ایک بات حضرت حسین کے بارے میں جو آپ نے فرمائی ہے، اس سلسلے میں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دراصل تاریخ طبری میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب مدائن کے میدان میں حضرت حسن اور حضرت معاویہ دونوں آمنے سامنے تھے، دونوں کے پاس ادھر بھی لاکھوں کا لشکر تھا، ادھر بھی لاکھوں لشکر تھا. اگر وہ دونوں آپس میں بھڑ جاتے تو پھر آج کا جو اسلام ہمارے پاس ہے یہ نہ ہوتا. اس وقت امیر معاویہ نے خط لکھا حضرت حسن کو کہ آپ میرے حق میں دستبردار ہو جائیں، وگرنہ لمبا خط ہے، میں اس میں وہ خط لکھا تو جی. خط کا متن ہی آپ کو میں نے ایک لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کیا. جی حضرت حسن نے مطلب ان کے حق میں جو مطلب دستبردار ہو گئے تھے، تو خود حضرت حسن کی فوج نے حضرت حسن کے اوپر حملہ کر دیا تھا، زخمی کر دیا تھا. لیکن حضرت حسن نے بلایا، انہوں نے کہا کہ تم نے میرے موت پہ ہاتھ میں بیعت کی ہے، تم نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جس سے صلح کروں گا تم صلح کرو گے، جس سے میں لڑوں گا تم لڑو گے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں اگر تو یہ خلافت میرا حق تھا تو میں نے معاویہ کو بخشا، حضرت معاویہ کو بخشا، اگر ان کا حق تھا تو ان کو مل گیا. یہ تاریخی بات ہم نہیں بتاتے. سر میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی، آپ نے لمبی کہانی بیان کر دی، میں نے وہی اس کو ایک لائن میں کہ خلافت سے ہٹ گئے تھے، امیر معاویہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، ان کو امیر معاویہ کا خط ملا تھا، مگر حضرت امام حسین جو تھے وہ امام حسن، حضرت امام حسن جو تھے وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. پیریڈ. بات یہی اتنی سی بات آپ نے لمبی تفصیل بیان کر دی.
کہ انہوں نے یہ ان کا بڑا اسلام پہ احسان بس حسن رضی اللہ عنہ کا. ایگزیکٹلی اللہ کرے. مگر دیکھ لیں ان کی افواج بھی ان کا سر اتارنے کے اوپر آ گئی تھیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اب بس اب دیکھتے جائیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور دنیا کا حامی و ناصر رہے. الٹیمیٹلی انسانیت ہے جو پوری دنیا میں بستی ہے, اور اگر کسی کے ساتھ زیادہ غلط ہو تو it could be me. اینی ویز سمیع بھائی بہت شکریہ. بیٹر ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے, آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں, بڑی مؤثر تحریریں ہوتی ہیں, آپ ان کو پڑھیے گا. ابھی دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہمارا آپ کا اللہ خدا حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.